अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? एक दफ़ा फिर से आ गई हूँ आपके पास नॉवेल महरम मेरे की एपिसोड नंबर 14 का पार्ट 2 लेकर। शहीर ने जो है ना किसी हद तक तो मेरे गिले शिकवे लास्ट एपिसोड में जो है ना वो दूर कर दिए थे, जब उसने अपनी बदतमीज़ी पर शर्मिंदगी का इजहार किया था और सॉरी के तौर पे एक प्यारी सी किस्सी भी दी थी नूर को। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ, लेकिन एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। महरम मेरे राइटर है सनाया खान, एपिसोड नंबर 14 का पार्ट 2। वो बेड पर बिना शर्ट के बेतरतीब सोया हुआ था जब मुसलसल बजती डोर बेल ने उसकी गहरी नींद में खलल पैदा किया। नींद में ही सभी माथे पर चंद सिलवटें पड़ी। बमुश्किल आंखें खोलीं, बोझल सहन से मोबाइल उठाकर वक्त देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। इतनी सुबह नींद खराब होने पर वो सख्त झंझलाकर बिस्तर से उठा। शर्ट उठाकर पहनते हुए बिना बटन बंद किए ही बाहर निकला। तेजी से सीढ़ियां पार की। लिविंग रूम का मंजर अंधेरे में गुम था। डोर बेल का बजना जारी था। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए यूं ही बेध्यानी में खिड़की के शीशे की जानिब नजर डाली, जहां से पर्दा थोड़ा सिरका हुआ था। उसे बाहर अपने डैड का खास ड्राइवर नजर आया। उसे बाहर अपने डैड का खास ड्राइवर नजर आया। वो कुछ मोहतात हुआ और दरवाज़ा खोलने की बजाय पहले पीप होल से बाहर देखा, जहां रईसा बेगम और उनकी मुलाजिमा सकीना खड़ी थी। बाकी की नींद फौरन उड़ गई, इस ख्याल से कि अगर उन्हें पता चल गया वो और नूर यहाँ आकर अब एक रूम में भी नहीं रहते तो ख्वामख्वा उसकी शामत आ जाएगी और बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। वो बजाय दरवाज़ा खोलने के तेज़ी से वापस मुड़कर नूर के रूम की तरफ बढ़ा और शर्ट के बटन बंद करते हुए डोर नॉक किया। वो भी नमाज के बाद अभी अभी ही सोई थी, उस पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। अगले 1 मिनट इधर वो डोर नॉक करता रहा, उधर बाहर की बेल बार बार बजती रही। बिल आखिर नूर ने उठकर दरवाज़ा खोलने की जहमत की तो उसे कुछ इत्मीनान हुआ, पर अगले ही सेकंड दिल थमा। ख्वाब आलूद निगाहें और तौबा शिकन सरापा देख बदन में फरेरी सी दौड़ गई। बेइख्तियार उसे सर से पैर तक देखा, लेकिन डोर बेल ने फौरन उस कैफियत से बाहर निकाला और झट से नजरें हटा दी। वो सख्त नींद में थी, ढंग से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, ना खड़े हो पा रही थी। दुपट्टा सिरे से गायब था। शहीर ने सरसरी से बताया कि बाहर दरवाजे पर मॉम खड़ी हैं, वो उसके रूम में चली जाए, मगर उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो सोई जागी सी बस उसके हिलते लबों को देखती रही और उसकी बात ख़त्म होने पर बजाय बाहर निकलने के वापस अंदर जाने लगी। शहीर ने उसे घूर कर देखा और कोई राह न पाकर एकदम से वापस खींचते हुए बाहों में उठा लिया। वो बौखला कर रह गई। गिरने के डर से बाहें उसके गले में डालकर उसे सख्ती से थाम लिया। ना खुलने वाली आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। दिल उसके हर बढ़ते कदम पर खौफ से लरजने लगा। अभी तो वो पिछले दिन हुए वाक़े के असर से ही मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकली थी। ऊपर से अब सुबह सुबह ये नया हमला उसके हवास झंझोड़ चुका था। शहीर उसे अपने रूम में लाया और आहिस्ता से बेड पर लिटाया। वो नींद और सदमे के ज़ेरे असर थी। तभी उसके गले से बाजू निकालने की बजाय उसे वैसे ही सख्ती से थामे रखा। वो पीछे नहीं हो पाया। उसके काफ़ी नज़दीक झुका, संजीदगी से उसकी हैरान परेशान सहमी आंखों में देखने लगा और फिर अजीब से होते एहसासात पर फौरन नज़रें उसके चेहरे से हटाकर उसके हाथ अपनी गर्दन से निकाले और पीछे हुआ। मॉम है बाहर दरवाजे पर। बाहर मॉम है बाहर दरवाजे पर। उसे बिना देखे मुख्तसर से इत्तला देकर खुद बाहर निकल गया। नूर का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। ऊपर से उस बिस्तर की तपिश और खुशबू हवासों पर सवार होकर दिल को मज़ीद बेचैन कर रही थी।
وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی اور دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے سانسیں ہموار کرنے لگی۔ سوری موم، اس نے گلے لگتے ہی دیری کے لیے معذرت کی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ نور کہاں ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ اندر آتے ہی انہوں نے اس کی امید کے مطابق پہلا سوال کیا، اور ساتھ ہی ان کی نظریں اس کی متلاشی تھیں۔ اس نے جان بوجھ کر جواب نہیں دیا، خاموشی سے آگے بڑھ کر مرر وال پر پڑے پردے کھولنے لگا۔ ان کی یہ اچانک آمد اس کے ہی جھوٹ کی بدولت تھی۔ جب انہوں نے دیر رات کو بات کرتے ہوئے نور کا پوچھا تھا اور اس نے نور کی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا تھا، یہ سوچے بنا کہ یہ جھوٹ بھاری بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ دوبارہ اس کا پوچھے اس سے پہلے نور ہی باہر آ گئی تھی۔ رئیسہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں، جبکہ وہ اپنے حلیوں کو لے کر کافی نروس تھی۔ چال بے حد سست تھی، مشکلوں سے مسکرا رہی تھی۔ وہ رات کے بالکل سادے سے کھلے کھلے بلیک کرتے اور ٹراؤزر میں تھی۔ بال ڈھیلی سے چوٹی میں گتھے تھے۔ ڈھنگ کے کپڑے تو کیا، اس کا دوپٹہ بھی موجود نہیں تھا، اور شہیر کے روم میں اس کے کپڑے تو تھے ہی نہیں، اس لیے اسے ایسے ہی آنا پڑا تھا۔ رئیسہ بیگم نے اسے محبت سے گلے لگایا۔ ویسے ہی تم دونوں کی اتنی یاد آ رہی تھی، پھر شہیر نے رات کو بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بس پھر میں نے سکینہ سے کہا کہ مجھے ابھی اپنی بہو سے ملنا ہے، اور ہم چلے آئے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ اس نے اپنی طبیعت خرابی کی بات پر حیران ہو کر انہیں پھر شہیر کی جانب دیکھا۔ وہ جیسے پہلے سے ہی جانتا تھا اور الرٹ بھی تھا، اس کے دیکھتے ہی بے نیاز بن کر لب دانتوں میں دبائے، بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نور نے اس کی ایکٹنگ پر من ہی من میں اسے گھورا۔ نیند خراب ہو گئی نا تم دونوں کی میری وجہ سے؟ اس کی غائب دماغی محسوس کر انہوں نے شرمندہ ہو کر کہا تو اس نے گڑبڑا کر سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنی بے وقوفی کو کوسا۔ بالکل نہیں، بلکہ صبح صبح سرپرائز مل گیا۔ مجھے بھی آپ کی اور سب گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی، بہت دل کر رہا تھا وہاں آنے کا۔ آپ بیٹھے نا، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ اس نے ان کا ہاتھ تھامے خوش دلی سے کہا، اور آخر میں ان کے سفر کا خیال کر کے جلدی سے بولی، کوئی ضرورت نہیں، آپ بیٹھو میرے پاس، پانی سکینہ لے آئے گی، بلکہ اسے ساتھ اسی لیے لائی ہوں، اب سے یہ یہیں رہے گی، گھر کا اور تم دونوں کا دھیان رکھے گی اچھے سے۔ ویسے تو تم کسی کو یہاں رکھنے کے حق میں نہیں ہو، مگر سکینہ تو اپنی ہی بچی ہے، یہ یہاں رہے گی تو تمہیں کوئی ڈر یا انسیکیورٹی بھی نہیں رہے گی، اور تمہارا ہاتھ بھی پٹائے گی یہ کاموں میں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا، جبکہ شہیر پہلے سے ان کی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی بات سنتے ہی سکینہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، اور یہاں ان کی سکینہ والی بات پر ان دونوں کے دماغ کو جھٹکا لگا تھا۔ دونوں جانتے تھے سکینہ ان کا دھیان رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان پر دھیان رکھنے کے لیے لائی گئی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، اور شہیر نے سر صوفے کی بیک سے ٹکائے آرام دہ پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے آہستہ سے سر نفی میں ہلا کر اسے منع کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ رئیسہ بیگم کا رخ نور کی طرف تھا، اسی لیے وہ اس اشارے بازی سے انجان تھی۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے موم؟ وہ پریشان ہو گئی کہ منع کرے تو کیا کہہ کر؟ کیسے ضرورت نہیں؟ تم گھر کے کاموں میں الجھی رہو گی تو پڑھائی کب کرو گی؟ شہیر کو کب وقت دو گی؟ سکینہ پاس رہے گی تو آسانی ہوگی بیٹا تمہیں۔ رئیسہ بیگم کو اس کا بدلتا رنگ صاف نظر آ رہا تھا۔
وہ سکینہ سے گلاس لے کر پانی پینے لگی تو اس نے دوبارہ سے شہیر کی طرف دیکھا اور اس نے بہت غیر محسوس انداز میں پھر سے سر ہلا کر اسے وارن کیا۔ لیکن گھر میں تو کوئی خاص کام ہے ہی نہیں، کالج بھی صرف کچھ گھنٹے ہی جانا ہوتا ہے اور یہ بھی دن بھر آفس میں ہی ہوتے ہیں۔ میں فری ٹائم میں سب مینیج کر لیتی ہوں آرام سے، پلیز آپ رہنے دیجیے نا، مجھے اچھا لگتا ہے خود یہ سب کرنا۔ اس دفعہ اس نے تھوڑی جی جان لگا کر کوشش کی اور بے چارگی سے بولی تو رئیسہ بیگم الجھ گئی کہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اب تم کہہ رہی ہو تو میں کیسے زور دے سکتی ہوں، مگر ہاں تم بالکل بھی خود کو ان سب چکروں میں تھکاؤ گی نہیں، ذرا بھی مشکل ہوئی تو فوراً مجھے کال کر کے بتاؤ گی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بے دلی سے کہا تو اس نے سکون کا سانس لیا اور مسکرا کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ پھر وہ ان سے باقی سب کے متعلق استفسار کرنے لگی اور رئیسہ بیگم اسے گھر والوں کے دیے میسج دینے لگی۔ تبھی نظر بے ارادہ اس کی جانب گئی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نیند سے بوجھل نگاہیں تھی اور غیر معمولی بے خود انداز تھا، مگر نور کے متوجہ ہونے پر وہ بہت سرد سے نظروں کا رخ بدل چکا تھا۔ تم کیا ہماری باتیں سن رہے ہو اتنے غور سے؟ آفس نہیں جانا ہے آج؟ رئیسہ بیگم نے اسے کتنی دیر بعد نوٹس کر کے مخاطبہ تو نور بھی چونک سی گئی اور نظریں جھکائے دھڑکنیں شمار کرنے لگی۔ جا رہا ہوں، ویسے بھی آج آپ مجھ سے ملنے نہیں آئی ہیں، پتہ نہیں پھر میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ وہ تھکے تھکے سے لیکن سنجیدہ لہجے میں شکوہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تو اس کے انداز پر ان کے ساتھ نور بھی مسکرا دی۔ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے بیٹا؟ رئیسہ بیگم کا دھیان اس کی ننگی انگلی پر بندھے بینڈیج پر گیا تو انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سا کٹ گیا تھا کچن میں، اس نے آسودگی سے مسکرا کر کہا۔ سب ٹھیک ہے نا تم دونوں میں؟ انہیں جیسے موقع مل گیا اپنا ضروری سوال پوچھنے کا۔ نظریں اس کے چہرے کو جانچ رہی تھی، اس نے بس ہولے سے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ مجھ سے کچھ مت چھپانا، کبھی بھی کوئی بھی شکایت ہو تو کھل کر بتانا مجھے۔ انہوں نے اپنائیت سے کہا۔ نور کو لگا وہ تھوڑی دیر اور یہاں رہیں تو پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے، تبھی جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ جی اچھا، میں آپ کے لیے؟ میرے لیے ابھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گی، تم جاؤ جا کر شہیر کی تیاری میں ہیلپ کرواؤ، کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ انہوں نے اس کی فرار تلاشتی کیفیت سمجھ لی تھی اور اسے روک کر مسکراتے ہوئے ایک مشکل سے دوسری مصیبت میں ڈال دیا تھا اور اسے مانتے ہی بنی۔ جب وہ بنا نوک کیے اندر آ گئی تھی تب شہیر نے کیسا برتاؤ کیا تھا وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی اور اس کمرے کے اندر اب اجازت سے بھی کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر فی الوقت کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ تیار ہونے تو کیا اپنے کپڑے لینے بھی روم میں جاتی تو رئیسہ بیگم کے سامنے سے جانا پڑتا اور پھر ان کے ہزار سوالوں کے جواب دینا پڑتا۔ اس نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے بس ایک دفعہ آہستہ سے بجایا اور اگلے 4 سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھلا۔ وہ پریشان اور جھنجھلائی سے تاثرات لیے وہیں کھڑی رہی۔ شہیر نے بخوبی اس کی سوچ کو محسوس کیا اور اسے سر سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ پھر بھی آگے نہیں بڑھی، کشمکش میں گھری لب بے دردی سے کاٹتے ہوئے زمین کو گھورنے لگی اور پھر اس کی طرف دیکھ کر سر نفی میں ہلایا اور واپس پلٹ گئی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہی شہیر نے اس کا ہاتھ تھام کر روک دیا۔ نور نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس دن کے لیے سوری، وہ مدھم لہجے میں نرمی سے بولا تو نور نے اس کے دلکش چہرے سے
نظریں ہٹا کر اس کے ہاتھ میں موجود اپنی کلائی کو دیکھا اور شہی نے تب اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کم ان، اس نے راستہ دے کر اندر جانے کو کہا تو اس نے قدم آگے بڑھائے، مگر اب بھی ایک الجھن گھیرے ہوئی تھی اور دل رفتار سے بھٹک رہا تھا۔ حالانکہ وہ 4 دن پہلے تک ہر روز اس کمرے میں آتی تھی، ایک ایک حصے کو ترتیب اور نفاست سے سنوارتی تھی، مگر اس کی موجودگی میں وہاں ہونا آزمائش کا کام تھا۔ اس کی موجودگی خوشبوؤں کے حصار جیسی تھی، چاروں اطراف سے گھیرے ہوئے تھی، ہر سانس کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی، اور پھر آج کل وہ اس سے جڑی ہر بات اور ہر احساس کا شدت سے اثر لے کر خود پر سوار کر لیتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے، کدھر بیٹھے۔ وہ کبھی چہرے پر نہ آنے والے بال ہٹاتی، کبھی گلے میں موجود چین کو ناخن سے گھستی، کبھی انگلیاں مروڑتی، مگر وہیں کھڑی رہی۔ وہ خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کر کے کچھ دیر بیٹھا اگنور کرتا رہا، لیکن جب منظر نہیں بدلا تو نظریں اٹھا کر ڈریسنگ کے شیشے میں اس کی جانب دیکھا اور اس کے ہراساں چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ شاید وہ اس کی وہاں موجودگی سے انکمفرٹیبل ہے۔ اس لیے وہاں سے اٹھ کر اپنے کپڑے لیتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نور نے بند دروازے کو دیکھ کر سکون کی سانس لی اور آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بھلے اس کے جانے سے کچھ نارمل ہو گئی تھی، مگر اصل مشکل اب بھی قائم تھی کہ کیا کرے، تیار ہو کر نیچے کیسے جائے جبکہ کپڑے تو تھے ہی نہیں۔ کتنی دیر وہ روحانسی ہو کر دماغ لڑاتی رہی، مگر کوئی حل نہیں ملا، یہاں تک کہ وہ شاور لے کر بال خشک کرتے ہوئے باہر بھی آ گیا۔ وہ اسے آتے دیکھ ایک دم سے الرٹ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس بار وہ تھوڑا جھنجھلا گیا تھا۔ کیا ہوا، کیا پرابلم ہے؟ جھنجھلاہٹ کو مشکل سے کنٹرول کر کے پوچھا تاکہ کچھ سمجھ آئے۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر اس کے سامنے آئی، اس سے کچھ فاصلے پر رکی۔ میں آپ کی تیاری میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں، وہ بتا دیجئے۔ جس مقصد سے اسے بھیجا گیا تھا اس پر آ کر پوچھا تو وہ ایک پل کو خاموش رہا۔ سمجھ تو آ گئی تھی کہ یہ کون کہہ سکتا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم چاہو تو سو جاؤ تھوڑی دیر۔ اس نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے بستر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سوچ کر کے شاید وہ نیند کے مارے اتنی بیزار بیزار سی ہو رہی ہے۔ نور نے ایسے دیکھا جیسے بستر میں کانٹے لگ گئے ہوں اور بوکھلا کر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، مجھے سونا نہیں ہے، تیار ہو کر نیچے جانا ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میرے کپڑے تو نیچے روم میں ہیں اور موم وہیں بیٹھی ہیں، ان کے سامنے کیسے لے کر آؤں کپڑے؟ انہوں نے دیکھ لیا اور پوچھ لیا کہ میرے کپڑے وہاں کیوں ہیں تو انہیں تو پتہ چل جائے گا نا کہ میں نیچے والے روم میں رہتی ہوں۔ پھر وہ ناراض ہو جائیں گی، اور اگر انہوں نے مجھے یہاں آ کر رہنے کا کہہ دیا تو میں کیا جواب دوں گی، منع بھی کیسے کروں گی؟ اور وہ حواس باختہ سی کبھی اسے تو کبھی ادھر ادھر دیکھتی، اپنے مزاج اور عادت کے خلاف بول بول کر اسے حیران کر گئی۔ اس پر ہر لائن کے ساتھ بدلتے چہرے کے ایکسپریشنز قابل آفریں تھے کہ لبوں پر بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ کو اس نے لب بھینچ کر مشکل سے روکا۔ ایک تو میں نے ابھی تک برش بھی نہیں کیا، اوپر سے مجھے اتنی بھوک بھی لگ رہی ہے۔ وہ مقابل سے بے خبر اپنی ہی دھن میں لگی تھی۔ وہ سر جھکا کر نفی میں ہلاتے سنجیدہ ہوا۔ اوکے لیٹس۔ شہیر نے اس کی مشکل حل کرنے کو کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ اس کی سننے کے لیے رکے تو۔ میں کب تک یہاں ایسے بیٹھے رہوں؟ وہ کیا سمجھیں گی کہ مجھ سے ملنے اتنی دور سے آئی ہیں اور میں آ کر یہاں بیٹھ گئی ہوں؟ مجھے شاید ان کا یہاں آنا اچھا ہی نہ لگا ہو، اس لیے میں ان کے پاس نہیں جا رہی، کیا سوچیں گی؟ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔
شہیر کو کچھ بولنے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر اچانک اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی، اور اس دفعہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ کھلتے لب ساکت ہو گئے تھے اور سانس اندر کی اندر رہ گئی تھی۔ دل مانو اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ریلیکس، میں لے آتا ہوں کپڑے، ریلیکس، وہ اس کی پوری کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر نرم لبوں کی لرزش محسوس کر کے نظریں آنکھوں سے ہٹ کر نیچے آئی اور ایک دم سے سنجیدہ ہوئی، جبکہ اس کا ہاتھ ہٹانے کی بجائے ایک آئی برو اٹھا کر اتنے شوق و توجہ سے اپنے لبوں کو دیکھنا ایسا تھا کہ بیک وقت اپنے جسم میں اسے کئی سانپ رینگتے ہوئے محسوس ہوئے، اور اس نے تیزی سے شہیر کا ہاتھ ہٹا کر گہری سانس لی۔ اس سانس کے ساتھ بھیگے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو بھی حصے شامہ نے شدت سے محسوس کی، جبکہ وہ چونک کر پیچھے ہٹا اور نظریں پھیر کر چہرے پر ہاتھ گھمایا۔ اچانک سے فضا بدل گئی تھی، جیسے دونوں کے دل کی دھڑکنیں ہم ساز ہو کے چاروں اور گونج رہی تھی۔ سانسوں نے ایک راگ بکھیرا ہوا تھا۔ کپڑے لے آؤں گا میں، وہ بنا اس کی طرف دیکھے آہستہ سے بولا اور باہر نکل گیا۔ نور نے کرتے کے گلے کو ہاتھ میں بھر کر آنکھیں میچتے ہوئے لمبی سانس لی۔ اسے آنے میں دیر لگنی یقینی تھی اور وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے آنے تک بات لینے کا فیصلہ کر کے واش روم کی طرف بڑھی، اور واقعی اسے دیر لگی تھی۔ جب وہ واپس اندر آیا تب تک وہ نہا کر باہر آ چکی تھی اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی، وہ بھی شہیر کی شرٹ ٹراؤزر پہنے۔ وہ چند سیکنڈ دروازے پر ہی رکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وائٹ شرٹ جو نازک بدن کے لحاظ کافی بڑی تھی، نیچے گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تک لمبی اور آستین فولڈ دینے کے بعد ہتھیلی تک آ رہی تھی۔ نیچے بلیک ٹریک پینٹ جو یقیناً کمر پر 2-3 فولڈ دینے کے بعد ٹخنے پر پہنچی تھی۔ ایک شولڈر پر ٹاول رکھ کے سامنے سے شرٹ کے اوپر پھیلایا ہوا تھا، اور دوسرے شولڈر پر گھنے براؤن بال جمع تھے۔ وہ میں نے سوچا ٹائم ہو گیا ہے بہت، تو اور دیر نہ ہو جائے، اس لیے تب تک لیکن میں اچھے سے دھو کر واپس کر دوں گی آپ کو، پکا۔ وہ اس کی نظروں سے نروس ہو کر پہلے سے ٹھیک ٹھاک ٹاول کو بلا وجہ اور پھیلاتی خود کو مزید ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تو اس کی آخری بات پر وہ چہرہ دوسری طرف کر کے مدھم سا مسکرایا اور فوراً اس مسکراہٹ کو سمیٹ کر اس کی طرف بڑھا، ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھائی۔ اس میں کپڑوں کے ساتھ کچھ ضرورت کی چیزیں بھی ہیں، اگر اور کچھ چاہیے ہو تو بتا دو، موم اب سو رہی ہیں، میں لے آؤں گا۔ اس نے نظروں کو اس کی جانب سے باز رکھے آستین فولڈ کرتے ہوئے خود کو مصروف ظاہر کیا۔ نور نے شاپر کھول کر دیکھا تو کپڑوں کے ساتھ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا کچھ میک اپ کا سامان اور اس کا موبائل، پرفیوم اور ہیئر برش بھی تھے۔ سب ہے، تھینک یو، اس نے اطمینان سے کہا اور ڈریسنگ روم کی طرف۔ شہیر نے نظر اٹھا کر بند ہوتے ڈور کو دیکھا اور تھکی تھکی سی سانس لے کر اپنی بے ساختگی پر خود کو سرزش کی۔ ایک انجانی کشش اسے شدت سے نور کی طرف کھینچ رہی تھی اور وہ خود کو اس کے آگے بے بس محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ مات تو ہرگز نہیں کھانا چاہتا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اچھے سے ریویوز دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ تمام ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ آج میں نے بڑی دھیان لگا کر پڑھا ہے، لاسٹ ایپیسوڈ تو مجھے ایسی جھاڑ پڑی ہے رائٹر سے کہ میں نے جو ہے نا سارے الفاظ توڑ موڑ کے اور جو ہے نا غلط اردو میں پڑھے ہیں، تو میں نے اس دفعہ بڑی کوشش کر کے جو ہے نا اچھے سے اردو پڑھی ہے،
تو میں امید کرتی ہوں کہ اس دفعہ میری غلطیاں بہت کم ہیں. وہ باہر والا مجھ سے تھوڑا سا مسٹیک ہو رہا تھا کہ باہر ہے وہ باہر نہیں ہے. تو میں نے وہ لیکن دیکھیں دل لگا کے میں نے وہ باہر بھی ٹھیک کیا ہے. تو آہستہ آہستہ کر کے میں اپنی اردو کو بھی اچھے سے امپروو کروں گی. کچھ ورڈز ہیں جس کے تلفظ شاید میں صحیح سے ادا نہیں کرتی, لیکن اگر ایسی ٹیچر ملی مجھے تو ڈیفینیٹلی میں کچھ ہی ٹائم میں اپنے آپ کو امپروو کر لوں گی. تو چلیں جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اتنی محنت پہ, اتنی محنت کرنے پر, اتنی امپروومنٹ کرنے پر ایک لائک, ایک شیئر اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہی ہے. تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دے. اور ویڈیو کے آخر میں دوسرے ناول کے اسنیکس لگا رہی ہوں, وہ آپ ضرور پڑھیے گا, تاکہ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ یہ ناول بھی پڑھ سکیں جو کہ میرے چینل پر ابھی چل رہا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملوں گی آپ سے. السلام علیکم. مگر جیسے ہی اس کے خستہ حال اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے کسمندی سے اٹھتے دروازہ کھولا, مگر آگے فروٹ باسکٹ اور ضروری اشیاء کا پیکٹ دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں. ایسا لگاتار 2 ہفتوں سے ہو رہا تھا. اسے جس چیز کی طلب ہوتی وہ اسے مل جاتی تھی. اس نے اطراف میں نظر دوڑائی تو اسے کوئی نظر نہ آیا. وہ سامان اٹھا کر اندر آ گئی تھی اور بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سوچنے لگی تھی کہ آخر مسئلہ کیا تھا. وہ ایسے ہی پھٹتے سر سے سوچتی رہتی اگر اس کی نگاہ بالکنی سے باہر کھڑے مومن پر نہ پڑتی. اس شخص کو اس رات کیفے میں بھی دیکھا تھا اس نے, اور ایک آدھ جگہ اور. کیا یہ کر رہا تھا یہ سب؟ کیا یہ کوئی اسٹاکر تھا؟ وہ سمجھ نہ سکی, بلکہ مفرل گلے میں لپیٹتے, ناک پر غصہ سجائے, بازو کونی تک ٹانگتے وہ باہر اسے لڑنے کے ارادے سے گئی تھی. اس کی تو میں, وہ منہ سے اسے آل فال بولتی, آج بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. یہ تھی آج کی اسنیک پک. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فل ایپیسوڈ کے لیے چینل کو وزٹ کریں. میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3.